यहाँ पर बहुत सारे मर्द के जो घर में चारपाइयाँ तोड़ रहे होंगे और बीवियाँ लोगों के घरों में काम कर करके अपने अखराजात पूरे कर रही हैं, तो उन मर्दों को भी दूसरी तीसरी औरत चाहिए। अपने खामद को कैसे खुश करना, खास चीज बताएं। शौहर की हाँ में हाँ मिलानी है, बस इतना सा आप काम कर लें, यकीन करें आपके घराने जो हैं वो आइडियल होंगे। एक बात का ख्याल रखें कि उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला को नाराज करने वाली ऐसी कोई बात ना हो। कारी अब्दुल मतीन शहीन साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देख के इनकी घर वाली हमारी भाभी जो है वो इंशाल्लाह इनसे मोबाइल 50 वाले की डिमांड कर देंगी। मर्द इस्लाम के मुताबिक 4 शादियां तो करना चाहता है, बकाया अमाल इस्लाम के मुताबिक क्यों नहीं करना चाहता? एक मर्द की 2 शादियां, एक ज़बान दराज हो, दूसरी तमीज़ वाली हो, वो क्या करे? मतलब अगर इनका खामद दूसरी शादी की इजाज़त मांगता है, क्या ये देने को तैयार? इस इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल की गई और ज़ाहिरी बात है वो मेरे हस्बैंड है और उनकी इजाज़त के बगैर मैं नहीं आ सकती थी। मैंने उनसे परमिशन ली। मुझे सबसे पहले यही बात की कि पहले मुझे इजाज़त दो, उसके बाद आपने जाना है। मैं उन्हें ये परमिशन दे कर आई हूँ। कमेंट्स बॉक्स में अक्सर ये भी कहा जाता है, आप कोई भी एक से ज़्यादा शादियों की जब आप तरगीब दिलाते हैं तो हमें बहुत ही आपका इंटरव्यू बुरा लगता है। क्या MS इस्लामिक मूवी चैनल इतना ही बुरा काम कर रहा है औरतों की नज़र में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका काम देखती हूँ, माशाल्लाह दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी इन मेहनतों को कबूल करे, आमीन। इस दौर के अंदर एक सही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। सुन्नतों को जो मुर्दा हो चुकी हैं उनको दोबारा से जिंदा इस चैनल के ज़रिए जो किया जा रहा है, मैं कह रही हूँ बहुत भलाई का काम किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको इसका दुनिया और आखिरत दोनों में सिला ज़रूर देगा इंशाल्लाह ताला। तो अपने इस काम को हमेशा ऐसे ही जारी रखिएगा। अगर हम ख़वातीन उसको नेगेटिव ले रही हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, हमारी सोच का कसूर है। ये तो आपने सरसरी, ये तो सबको पता है ना कि सिर्फ औरत को कुर्बानियों का बकरा नहीं समझ लेना चाहिए कि वही कुर्बानी देगी, मर्द को भी बकरा बनना चाहिए। जी जी। अगर आपके शौहर ने शादी कर ली है तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी बहनों ऐसा हरगिज़ ना करें। आप औरत हैं और एक औरत की दुश्मन औरत बन बैठी है, ये समाज में इस वक्त चल रहा है। लेकिन आप इस सोच को थोड़ा गलत साबित करें कि एक औरत ही एक औरत के दर्द को समझ सकती है। कोई भी औरत नहीं चाहती है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे। दूसरी शादी पर इसलिए जोर दे रही हूँ कि यही ज़रा मुश्किल होती है, बाद वाले रास्ते तो थोड़े हमवार हो जाते। जब तक औरत का कोई एहतजाज ना हो वो ज़ुबान दराज़ी नहीं कर सकती। अगर ऊंचा लहजा खुद के लिए पसंद नहीं करते तो औरत भी ऊंची आवाज़ हरगिज़ पसंद नहीं करती कि जिसमें उसको गाली गलौज की। मर्द की बीवी कितनी ही ज़्यादा एजड क्यों ना हो जाए, वो उसमें एक छोटी सी लड़की को तलाश कर रहा होता है। इंसाफ का तकाजा ये होगा कि जितने पहली वाली को दिए हैं उतने ही दूसरी वाली को आपको देने होंगे। करसब अगर खामद बाहर से आता है, औरत आगे से मुंह बना के बैठी हो, फलां चीज़, कोई भी आलम दीन एक से ज़्यादा शादियाँ कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है, 100% नहीं कहते, हमें उम्मीद है कि वो नाइंसाफ़ी नहीं करते होंगे। मेरे ख्याल से हंस के प्यार से बुला लें, औरत की सारी तकलीफें दूर हो जाए। करसब इससे भी आसान हो जाती है, कोई मसला नहीं है। इससे क्या शॉपिंग करने बाहर ले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है MS इस्लामिक मूवीज़ चैनल के ऊपर आए दिन उलमा इकराम के इंटरव्यूज़ होते हैं और उस इंटरव्यू में एक सवाल ऐसा होता है जो मेरे ख्याल से 98% औरतों को सबसे बुरा वो सवाल लगता है। तो वो ज़ाहिर बात है, अगर सवाल लगता है बुरा तो हम भी लगते होंगे, हमारे इंटरव्यूज़ भी लगते होंगे। नाज़रीन, वो सवाल ये है कि 4 शादियों वाला, मतलब कि एक से ज़्यादा कोई भी शादी हो, वो अगर हम सवाल कर लेते हैं कि आलम दीन की कितनी शादियाँ हैं, तो वो औरतों को बुरा लगता है। 98% औरतों को तकरीबन बुरा लगता है। तो इस पे हम हमारे साथ सारा शुरैम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा क्यों ना हो कि ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए एक औरत को ही हम सामने बिठाएं, मतलब कि वो ही ख़वातीन को गाइड कर सकती हैं कि वो किस तरह के आया कि क्या मसाइल हैं। हम भी ज़ाहिर बात है कि एक ख़वातीन के हिसाब से एक औरत से ही ये सवाल करना मुनासिब समझते थे। नाज़रीन, महरम के साथ, भाई के साथ ये सारा शुरैम साहिबा आज हमारे पास आई हैं और पीछे भाई फरहान भाई पीछे बैठे हैं। तो आइए जानते हैं सारा शुरैम साहिबा से कि ये 98% हमारे ही इंटरव्यू को चैलेंज किया जाता है कि ये 4 शादियों को चैलेंज किया जाता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपनी बहनों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। बिकॉज़ आई एम वुमन एंड आई कैन बेटर अंडरस्टैंड वुमन कंसर्न्स। मैं औरतों के तहफ़्फ़ुज़ात को सबसे बेहतर समझ सकती हूँ, ठीक है। और जहाँ तक 98% इसको रिजेक्ट करने की बात है, मेरा ख्याल है जैसे हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक बैड स्टोरी है दूसरी वाइफ को लेकर।
تو اسی وجہ سے خواتین ڈر چکی ہیں. جیسے ہی مرد حضرات دوسری شادی کا ذکر کرتے ہیں تو خواتین کو لگتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کو چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ اسے کسی طرح بھی ایکسیپٹ نہیں ہے کہ وہ مرد کو اپنا 100% اپنے آپ کو سونپتی ہے اور اس کو 50% یعنی شیئر ہوا مرد ملے. تو اس وجہ سے وہ دوسری شادی کو ریجیکٹ کر دی. جی جی بالکل. 98% ریجیکٹ کرنے کا مقصد ہمارے انٹرویوز کو یہ آپ کا سوال بالکل آپ کا جواب آ گیا. اچھا، ہر مرد جو ہے اسلام کے مطابق 4 شادیاں تو کرنا چاہتا ہے. یہ ایک لیڈیز کا سوال ہمیں آیا ہے کومنٹس باکس میں. ہر مرد اسلام کے مطابق 4 شادیاں تو کرنا چاہتا ہے، بقایا اعمال اسلام کے مطابق کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ ایگزیکٹلی، یہ ایک بہترین سوال ہے کہ ہم اپنے مطلب کے مطابق دین کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی جو ہماری طبیعت کے ساتھ میچ ہوتی ہے بات، ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. لیکن جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہیں. اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے وعید جاری کی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. تو پھر جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کے اندر تو اس کے لیے رسوائی رکھی ہے، لیکن آخرت میں ایسے لوگ جو دین کے بعض حصے کو مانیں گے اور بعض کو چھوڑ دیں گے ان کو سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا. اگر آپ زمین کی 7 تہوں کے اندر چھپ کر بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا پھر سمندر کی تہوں میں چھپ جائیں، 7 پردوں میں چھپ جائیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کے ہر اس فعل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، واقف ہے اس سے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں. بے شک بے شک. ناظرین، سارہ شرائم صاحبہ سے ایک ہم سوال کریں گے کہ یہ بھی شادی شدہ ہیں، تو اس میں ان کو جو مسائل درپیش آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک عورت ہیں، ہم ان سے بھی یہ سوال کرنا مناسب سمجھیں گے آیا کہ اگر ان کا خاوند دوسری شادی کی اجازت مانگتا ہے کیا یہ دینے کو تیار ہے؟ جی، جب اس انٹرویو کے لیے مجھے کال کی گئی اور ظاہری بات ہے وہ میرے ہسبینڈ ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتی تھی، تو میں نے ان سے پرمیشن لی اور ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے ان ٹاپکس پر مجھے ان کے ساتھ انوائٹ کیا گیا ہے. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہی بات کی کہ پہلے مجھے اجازت دو، ہاں اس کے بعد آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو میں انہیں یہ پرمیشن دے کر آئی ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آنے اور جانے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی طرح شادی کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ایک مرد کے نصیب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی عورتیں لکھی ہیں، تو ان کے نصیب میں بھی جتنی عورتیں ہوں گی وہ ان کو مل جائیں گی. جو ان کا مقدر ہے ان کو مل جانا ہے، اس لیے مجھے رو دو کہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کر لیں. ناظرین، یہ تھا ذاتی لیول پہ سوال. ناظرین، ہم دوسرے سوالوں کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کومنٹس باکس میں سوالات کی بھرمار آئی ہے، لیکن ہم نے کچھ اہم جو سوال ہیں وہ سوچا کہ سارہ شرائم صاحبہ سے ہم اس کا جواب لیں. کیا اسلام نے ہر مرد کے لیے 4 شادیاں لازم قرار دے دی ہے؟ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اس کو لازمی قرار نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. جیسے ہمارے آباء و اجداد 800 سال تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، جیسے آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ ان کے ریلیجن میں دوسری شادی بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو یہ وہ والا حال ہوا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو ہم یہ رسم وہاں سے لے کر آئے ہیں. حالانکہ عرب ممالک کے اندر اب بھی ہر گھر کے اندر آپ کو نظر آئیں گی 2 ہیں 3 یا 4 بیویاں تو مسٹ ہوں گے اور سب ایک ساتھ مل جل کے رہ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف بر صغیر کے اندر پایا جا رہا ہے کہ عورت ہی عورت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو یہ رسم وہاں سے آئی ہے، اور خاص طور پر جیسے میں نے بتایا کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک بیڈ سٹوری ہے جس کی وجہ سے خواتین ڈر چکی ہیں. کوئی بھی عورت نہیں چاہتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے. خاص طور پر دوسری شادی پر اس لیے زور دے رہی ہوں کہ یہی ذرا مشکل ہوتی ہے، بعد والے راستے تو تھوڑے ہموار ہو جاتے ہیں.
تو اسلام کی بات جہاں تک ہم کر رہے ہیں، جیسے میں بات کر رہی تھی ان کی کہ ان کے ریلیجن میں دوسری شادی جائز نہیں ہے، تو ان کی اگزامپل اس وجہ سے دے رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے بڑے بڑے سٹارز جب کسی دوسری عورت میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے 2-3 بچوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھتے، ان کے ساتھ کتنے سال گزار لی ہیں، وہ ان کو ڈائیورس کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی اس عورت کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام الحمدللہ ایک مکمل دین بن کے آیا ہے. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم الحمدللہ، بیکاز اسلام ہیز گیون اٹس رائٹ ٹو ایوری ون، کہ اسلام نے ہر کسی کو اس کا حق دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کو 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے. فار ایگزامپل، اگر اس کی بیوی بیمار ہے تو اگر ایک ہی شادی اسلام میں جائز ہوتی تو ذرا آپ خود سوچ لیجئے، آپ بیمار ہو گئیں، آپ کسی کام کاج کی نہیں ہیں، آپ کا ہسبینڈ آپ کو چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے، چھوڑ کے وہ ایک تندرست عورت سے شادی کر لیتا. لیکن اسلام نے اتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ اس نے ایک مرد کو ایک ہی وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دے دی کہ اگر ایک بیمار ہے، ایک کے ساتھ مسائل ہیں، ایک اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو مرد ایک ہی وقت میں 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے، اس کی کفالت بھی کر سکتا ہے. جی ناظرین، سارہ شریام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے کمنٹس باکس میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی جب آپ ترغیب دلاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی آپ کا انٹرویو برا لگتا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ایم ایس اسلامک مووی چینل اتنا ہی برا کام کر رہا ہے عورتوں کی نظر میں؟ یہ کائنڈلی نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ الحمدللہ، میں بھی آپ کا کام دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول کرے، آمین. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی شادی کے متعلق سوالات کیے ہیں، کچھ پروگرامز کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کچھ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ جو عوام کے اندر اس طرح کے ایشوز پائے جاتے ہیں، شاید آپ اس کو کلیئر کرنا چاہتے تھے. لیکن اگر ہم خواتین اس کو نیگیٹو لے رہی ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری سوچ کا قصور ہے. اچھا، ایک مرد کی 2 شادیاں اگر ہوں تو 2 وہ 3-4 وہ کر سکتا ہے. اچھا، 2 شادیاں ہوں، ایک زبان دراز ہو، دوسری تمیز والی ہو، تو اس پہ وہ کیا کرے؟ مطلب کہ وہ کس کو چھوڑے، اور اس میں انصاف یا عدل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، تو اس کو کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ شور کرتا ہے، ضد کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے. تو یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں تو جو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے یا زبان درازی کر رہی ہے، دیکھیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کیا چاہیے. تو جب تک عورت کا کوئی احتجاج نہ ہو، وہ زبان درازی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ تھنگ کہ آپ اگر اونچا لہجہ خود کے لیے پسند نہیں کرتے، تو عورت بھی اونچی آواز ہرگز پسند نہیں کرتی کہ جس میں اس کو گالی گلوچ کی جائے. تو اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اپنی طرف دیکھنا ہوگا کہ آپ عدل کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک زبان دراز ہے، ایک دانشور ہے، تو ان دونوں میں عدل کیسے کریں؟ آپ نے اپنے اعمال نامے کا جواب دینا اللہ کو. محض اس بات پر کہ وہ زبان دراز ہے، آپ اس کے حقوق تلف نہیں کر سکتے. آپ اس کے سارے رائٹس اس کو دیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے. کائنڈلی میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر وہی عورت اس کے حقوق تلف کر رہی ہے، پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ خود نہیں، وہ اسلام کے مطابق دیکھیں جی، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان. اگر وہ غلطی مطلب خامد کی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی عورت اس طرح کرے، اس کا میں نے پوچھا ہے کہ اس کا کیا کریں؟ اچھا، اس کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ واضح نصیحت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ پسلی کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو اس ٹیڑھے حصے کو سیدھا کیسے کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو وصیت کر دی تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے امت میں ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. عورت ٹیڑھی ہے، اس کو سختی کے ساتھ سیدھا ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو ویسے ہی چھوڑا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ہے ہی ٹیڑھی ہے. تو آپ نے اس کو واضح نصیحت کرنی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہترین تھے، اور آپ نے اسی لیے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ تم میں سے بہتر وہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. تو آپ بہتر بن جائیں تو میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ عورت کبھی بھی پھر آپ کے ساتھ زبان درازی نہیں کرے گی. بالکل بالکل. کر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ آپ کتنا متفق ہیں؟ آپ ذرا کائنڈلی اپنی رائے دیں.
دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام نے جتنی عزت، مقام اور مرتبہ عورت کو دیا ہے نا، تو شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا سوال کی بات ہے کہ یعنی کہ عورت جس وقت کیوں زبان درازی کرتی ہے، اس کے پیچھے دیکھنی چاہیے ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے. بس اس کے پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے. زیادہ تر جو ہمارے گھروں میں جو یعنی کہ حالات اب بن چکے ہیں، وہ صرف یہی وجہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ان کی زبان تھوڑا سا لہجہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. جب وہ گھر آتے ہیں تھوڑی سختی سے پیش آتے ہیں، سخت لہجے سے بولتے ہیں، تو ساری لڑائی کی جڑ جو ہے وہ آپ کی سختی ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں، ایک عورت جب جیسے ہی آپ گھر کو صبح چھوڑ کے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، عورت آپ کا، جیسے میں ایک عورت ہوں، آپ کو پہلے واضح کر چکی ہوں، اور عورتوں کے تحفظات کو سب سے بہتر سمجھ سکتی ہوں، اور ایک عورت کی فیلنگز کو بھی. بالکل. وہ سارا دن آپ کا ویٹ کریے، وہ پلان کریے کہ آج ایسا کیا بنایا جائے کہ جس سے اس کا ہسبینڈ خوش ہو جائے. گھر کے وہ کام کاج کریے، بچوں کو مینٹین کریے، ایک ہی وقت میں بہت کام کریے وہ. ٹھیک ہے. جیسے ہی مرد گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے بن کے سنور کے وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے. مرد ماتھے پہ بل ڈال کے جیسے گھر میں داخل ہوگا تو اس کی تمام کوششوں اور محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے. پھر عورت ویسے ہی اس کو ناقص العقل کہا گیا ہے. نہیں، معذرت کے ساتھ یہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. کرسب اگر عورت خاوند باہر سے آتا ہے، عورت آگے سے منہ بنا کے بیٹھی ہو، فلاں چیز بھی لا دو، فلاں چیز بھی لا دو، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی بات کرنے لگا تھا. یہ دیکھیں نا، آپ کی بھی یہ بات تھوڑی. میں اب یہی بات کرنے لگا تھا. میں یعنی کہ ایک سرسری بات کرنے لگا ہوں. جو عام طور ہمارے حالات ہیں، گھریلو حالات، وہ یہ ہیں کہ لڑائی کی جڑ میں نے آپ کو جو بتائی ہے نا، اگر مرد باہر سے آتا ہے غصے میں، تو اگر عورت پہلے سے ہی جو نا وہ بن سور کے نہیں رہتی، اپنا اس کا لباس اور اس کا چہرہ، ساری چیزیں اپنے شوہر کے لیے وہ نہیں رہتی، وہ بھی آگ بگولا بن کے بیٹھی ہو. بتائیں ایک منٹ ذرا، آپ مجھے بتائیں، اگر مرد وہ یعنی کہ باہر سے کام کاج کر کے، باہر سے سب کچھ کر کے آتا ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ عورت کے جب حالات دیکھتا ہے، اس کے منہ پر تیوری پڑی ہیں، کپڑے اس کے گندے ہیں، منہ پہ اس نے کوئی سرخی نہیں لگائی، کوئی پاؤڈر نہیں لگایا، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ عورت نے کس کو دکھانے کے لیے کرنا ہے؟ اب جب بندہ باہر سے تھکا ہوا جب عورت کو دیکھے گا نا، تو وہ ایٹومیٹک ہی اس کا نا وہ سیریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں زیادہ تر یہ آپ کا سوال ہے نا، اس میں قصور عورت کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مرد کو ہر وقت ایک بنی سنوری عورت ہی اچھی لگتی ہے. مرد کی بیوی کتنی ہی زیادہ ایجڈ کیوں نہ ہو جائے، وہ اس میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یہ خاص طور پر میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ عورت جیسے ماں بن جاتی ہے تو وہ صرف ماں بن کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ مرد کو ایک عورت میں لڑکی نظر آنی چاہیے، وہ والی فیلنگس نہ اس میں رہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے. جبکہ شادی سے پہلے وہ اپنے آپ کو اتنا کیری کرتی ہے، اتنا اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہے، بناؤ سنگار جو کہ کسی نے دیکھنے بھی نہیں ہوتے وہ اس ٹائم کر رہی ہوتی ہیں. لیکن شادی کے بعد مرد نے اس کو دیکھنا ہے، جس کے لیے بننے اور سنورنے کا رائٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے. وہ آپ کا محرم ہے، آپ اس کے لیے بنے سنورے تاکہ اس کو کوئی اور عورت اچھی نہ لگے. لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، گھر میں ماسی بن کے پھر رہی ہیں، اپنے لباس کی طرف نہیں دیکھ رہی، اور کچھ یعنی کہیں نہ کہیں ان بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. تو میں ان بہنوں کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام کے تحت کہ کائنڈلی جیسے آپ کے ہسبینڈ حضرات کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے جو دن بھر کے کام ہیں وہ ایک شیڈیول بنا لیں کہ آپ نے اس ٹائم میں یہ کام مینیج کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، اپنا ڈریس چینج کریں، خاص طور پر ویسے تیار ہو جائیں جیسے آپ اپنے لیے شادی سے پہلے تیار ہوتی تھیں. پہلے وہ آپ اپنے لیے تیار ہوتی تھیں، شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوں. تو کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ وہ کتنا اچھا گھر بن سکتا ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے اور اس کو اتنی ہنستی مسکراتی ہوئی بیوی تیار ہو کے ملے گی. تو ظاہری بات ہے کہ مرد اگر بہت ساری ٹینشن کے ساتھ بھی گھر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ دے کر ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. میرے خیال سے لڑائی ہوگی نہیں پھر. ہاں کیونکہ بالکل. لڑائی کی جڑ ہی ختم ہو گئی ہے نا، تو پھر لڑائی کہاں سے؟
بالکل بالکل بالکل. ناظرین نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. ظاہری بات ہے سوالات تو کافی زیادہ ہیں. کر صاحب سے پوچھوں گا. کر صاحب 98% لوگوں نے عورتوں نے ہمارے انٹرویو کو ریجیکٹ کیا ہے, اس میں آپ بھی موجود رہے ہیں ہمارے ساتھ اکثر سوالات میں, تو کائنڈلی تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ ذرا جواب دیں. دیکھیں جی, یہ جو 98% عورتوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, تو یہ سر کر صاحب مردوں نے نہیں, مرد خوش ہوئے ہیں, عورتوں نے کیا ہے. ان کے دل کی بات جو ہو میرے رہی خیال تھی. سے اس میں نا عورتوں کا زیادہ فائدہ ہے. دیکھیں دین اسلام نے جتنی آسانی مردوں کے لیے کی نا, اتنے ہی عورتوں کے لیے کی ہے. جی. ٹھیک ہے. اگر عورت, میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے نا, اللہ نے اس کو جو حکم دیا ہے کہ 4 کاموں کو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے, نماز ادا کرے, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, ٹھیک ہے, اور اپنا روزے کی پابندی کرے, اور چوتھا کام جو ہے نماز ادا کرے. ٹھیک ہے. اگر یہ 4 کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ جو عورت ان 4 کاموں پہ جس کی توجہ ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی آپ کو نا وہ دنیاوی باتوں ادھر ادھر کی کسی بھی باتوں فضول ایکٹیویٹی میں آپ کو شامل نظر نہیں آئے گی, کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہے. اس کو نہیں ہوتا کہ میرا خامد دوسری شادی کروایا گیا, تیسری کروایا گیا, اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی, انٹرسٹ ہی نہیں ٹھیک ہے. رہتا. اصل میں مسئلہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ اپنے مشن سے ہٹتی ہے نا, جو اللہ نے اس کو حکم دیا 4 کاموں کا, جب اس مشن سے وہ پیچھے ہٹتی ہے تو مسائل, پھر اس کے ذہن میں وسائل, شیطان اس پہ ہیوی ہو جاتا ہے, وہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. ناظرین 98% لوگوں نے تو ریجیکٹ کیا, لیکن الحمدللہ قاری صاحب بھی اور سارا شریم صاحب بھی یہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہم نے بالکل سوالات سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جس لحاظ سے. لیکن انصاف کی بنیاد یہ ذرا کائنڈلی بتائیں. اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ انصاف 4 شادیاں آپ کر لیں لیکن انصاف نہیں کر پائیں گے تو آپ بالکل ریجیکٹ پائے گئے ہیں. یہ ذرا کائنڈلی. میں یہاں پر ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد کی اگر ایک ہی وقت میں 2-3 بیویاں ہیں تو اس کو اس میں انصاف کرنا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو عدل کا پابند کیا ہے, انصاف کا نہیں کیا. انصاف ڈیفینیشن کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں, ایک کے ایکسپینسز آپ 50,000 کے قریب برداشت کر رہے ہیں, دوسری کا اس سے کہیں کم میں جا کے گزارا ہو سکتا ہے, گزر بسر ہو سکتی ہے, تو انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جتنے پہلی والی کو دیے ہیں اتنے ہی دوسری والی کو آپ کو دینے ہوں گے. جبکہ اسلام اتنی آسانیاں لے کر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو عدل کا پابند کر دیا ہے. عدل مین کہ اگر ایک عورت کا 40-50 ہزار میں گزارا ہو رہا ہے تو دوسری کا اگر 10-20 میں ہو رہا ہے تو مرد اسی کو دینے کا پابند ہے. ٹھیک ہے, اس کو عدل کہتے ہیں. جی, تو یہ انصاف اور عدل کی جو غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے اس کو کلیئر کر لیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جی انصاف اور عدل کی, کہ انصاف کہاں سے لائیں گے. جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مرد کو 4 شادیوں کی رخصت دی ہے تو اس کو عدل کا پابند کیا ہے, لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کہ اگر تمہیں ڈر ہے تم انصاف یعنی عدل نہیں کر سکو گے, اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہے فواحدہ پھر تمہیں ایک ہی بیوی کافی ہے. کہ اگر تمہارے ذہن میں ظاہری بات ہے ایک انسان ہی خود کو بہتر سمجھ سکتا ہے دوسرے کی نسبت, تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو اپنی ان فیلنگز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم عدل نہیں کر پائیں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ عدل نہیں کر پاتے تو آپ کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے, ایک ہی پہ گزارا کریں. جی ناظرین, اکثر عورتوں کے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں. اور ناظرین میں تو کہوں گا کہ عالم دین, اگر ہمارے علماء اہل حدیث کوئی بھی عالم دین ایک سے زیادہ شادیاں کر کے بیٹھا ہے, مطلب کہ وہ شادیاں کر چکے ہیں, وہ الحمدللہ ہمیں امید ہے, ہم 100% نہیں کہتے, ہمیں امید ہے کہ وہ ناانصافی نہیں کرتے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم مزید سوال کی میرے خیال سے آخری کچھ سوالات رہ گئے ہیں. ناظرین ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ کچھ مردوں کا کہنا ہے اگر ہم ایک سے زیادہ شادیاں کر کے انصاف نہیں کرتے, اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے, آپ کو نہیں دینا, تو اس پہ کیا کہیں گے جی آپ؟ دیکھیں اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا حق دیا ہے, کیونکہ وہ ذات باری تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والی ہے کہ اس نے حیوانات سے لے کے نباتات تک کے حقوق واضح کر دیے ہیں جو کہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہیں.
غلط فہمیاں تو ہمارے اندر اس لیے پائی جا رہی ہیں کہ ہم دین سے ہی دور ہو چکے ہیں. وہ مرد حضرات کسی بھی خوش فہمی میں نہ رہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جواب تو ہم نے اللہ کو دینا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بڑی میں نے باتیں بھی سنی ہیں, لوگوں کے اوپینین میں بھی جانتی ہوں. مرد حضرات کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کو ہی جواب دینا ہے. لیکن آپ سنت کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرے کو فراموش کر رہے ہیں, اور خاص طور پر آپ جس کے حقوق تلف کر رہے ہیں وہ بندہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق العباد کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں بندے کو معاف نہ کر دیں, اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو آپ جس کے حقوق تلف کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کو آپ سے شکایتیں ہیں, تو آپ اللہ سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنے حقوق توبہ کے ساتھ معاف کرے گا. بے شک. ناظرین, قاری عبدالمتین صاحب سے پوچھیں. قاری صاحب, اسی سوال کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا. آپ مردوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, جو عورتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, تو آپ کائنڈلی اسی سوال کا جواب ذرا کائنڈلی دیں جی. دیکھیں جی, یہ جو آپ کا سوال ہے کہ شادیاں ہم زیادہ کر لیں, مطلب کہ وہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے, نا انصافی اگر کرتے ہیں ہم تو آپ کو تو نہیں دینا. نہیں, بات تو صحیح نہیں ہے یہ والی, ٹھیک ہے. یہ بالکل, یہ جس نے بھی بات کر سب ڈنڈی نہ ماریں, بات سیدھی کریں. ناظرین, کر سب بولیں گے انشاءاللہ ہم بلوائیں گے. کر سب دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے نا, جس کے پاس علم ہے, شریعت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, تو اس میں اس کے ہر انسان کو اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر ہم عورتوں کی ڈیمانڈوں کے پیچھے چلیں گے, ان کے ذہنوں کے پیچھے چلیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکیں, عدل نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عورت کی ظاہری بات, وہ جس معاشرے میں رہتی ہے, اگر ہمارے گھروں میں جو حالات ہیں, جو ٹی وی ہیں, جو کیبل ہے, جب وہ ڈرامے وہ دیکھتی ہیں تو انہوں نے اس کو فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مرد کا اس کے لیے اس کے یعنی کہ فرض ہے کہ وہ اپنے مطابق, ٹھیک ہے, اس کو یعنی کہ فیصلے کرنے چاہیے, اس کو خوش ہونا چاہیے. وہ عورت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ, اب ہر عورت جو ہے وہ یعنی کہ اس کو جو صحیح لگتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے وہی کہنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اسلام نے جو طریقہ, اللہ نے جو مرد کو جو ہے نا, الرجال قوامون, ٹھیک ہے, جو اس کا معنی یہ ہے اس کی تشریح میں کہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا, ٹھیک ہے. تو وہ حاکم معنی کیا ہے, فیصلے کرنے والا, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی مرضی سے دین اسلام کے مطابق فیصلے کرے. ہاں, عورت کو, جیسے میری بہن نے پہلے بات کی ہے کہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے وہ یعنی اس کو پیدا ہوئی, تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ عورت کی نفسیات کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے کہ عورت کیسے. اب عورت کو اپنا خوش کرنا کوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی اتنی آسان بات ہے؟ مشکل بھی نہیں ہے. اچھا, کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ آپ عورت کو, ایک میری بات سنیں محمود صاحب, جی, آپ عورت کو میرے خیال سے ہنس کے بلا لیں نا, ہنس کے پیار سے بلا لیں, عورت کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں. اس سے بھی آسان ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے کیا شاپنگ کرنے باہر لے جائیں. کر سب یہ سب سے مشکل کام ہے, شاپنگ والا, یہ سب سے مشکل ہے. اچھا ناظرین, قاری عبدالمتین صاحب جو ہے وہ بولے, لیکن مشکل سے بولے, لیکن بولے ضرور. ناظرین, شادی شدہ عورت اپنے خاوند کو کیسے خوش کر سکتی ہے؟ سارا شریم صاحب سے پوچھتے ہیں, شادی شدہ عورت اپنے خاوند کو کس طرح خوش رکھ سکتی ہے؟ لاسٹ کویسچن ہے, پوچھتے ہیں. اس کویسچن کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا مردوں کی کچھ غلط فہمیوں کو دور کر دوں کہ یہاں پر کچھ ایسے مرد حضرات بھی اس انٹرویو کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے جو فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر شادیوں کی اجازت مردوں کو دی ہے نا, تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ مردوں کا فائنینشلی اینڈ فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اور زیادہ کرتے ہیں, اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے بھی اس کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے, فزیکلی اسٹرانگ ہونا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب, کہ اے نوجوانوں کی جماعت, کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ کیا کرے, نکاح کرے. نکاح
کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین وضاحت کی کہ یہ کس طرح سے فتنوں کا سد باب کرا ہے کہ نظروں کو بہت زیادہ جھکا دینے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ساتھ ہی کلیئر کر دی کہ اگر آپ لوگ اگر آپ میں طاقت نہیں ہے، یعنی اگر آپ فائنینشلی اور فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو کسی کی زندگی برباد نہ کریں، روزے رکھیں اور زندگی بسر کریں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے. یہ ایک شرعی اصول ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہوگا. یہاں پر بہت سارے مرد اتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو گھر میں چارپائیاں توڑ رہے ہوں گے اور بیویاں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہی ہوں گی. تو ان مردوں کو بھی دوسری تیسری عورت چاہیے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا ان دو چیزوں میں اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عدل بھی کرنا ہے. نہیں دیکھیں نا، میری بات سنیں. اب ایک مرد ہے، وہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس بیوی بھی ایک ہے، لیکن وہ فزیکل جو ہے یعنی کہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ وہ نکاح کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن پیچھے اس کے حالات یعنی کہ وہ اتنا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کبھی بھی روزگار کی یعنی کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی نکاح کو پیچھے نہ کریں. شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس پیسے مال نہیں ہے، اگر آپ نکاح کی طاقت رکھتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے وہ سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اس کے ساتھ نکاح کر یعنی کہ شادی کر لو. فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ صحابی کہنے فرمایا یہ جو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، جبکہ اسلام شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے شادی کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے کھولیں گے. اس بارے میں آپ جی کیا کہیں گے؟ یہ بھی جو روایت میں آپ کو بتا رہی ہوں صحیح بخاری کی ہے 8055 حدیث نمبر کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرے ہیں. تو یہ بھی ہرگز اپنے آپ میں جھوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے. بالکل ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے تحت ہی یہ حکم نافذ کیا ہوگا کہ مردوں کا فزیکلی اور فائنانشلی ان دونوں میں اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اچھا، آج کے دور میں اگر کوئی بندہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرے نا. بہت سارے مردوں کو دیکھا ہے اس کو شادی کا بھی شوق ہے، محنت بھی نہیں کرنی اس نے. نہیں، ہمارے دیکھیں میری بات سنیں نا، محنت سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ محنت ایک بندہ مثال کے طور پر وہ دہاڑی دار ہے، وہ مہینے کا 15-20 ہزار کماتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری جو ضروریات ہے نا یہ زیادہ ہو چکی ہیں. اب ایک عورت کہتی ہے یہ موبائل ہے نا یہ 50,000 کا موبائل ہے. ٹھیک ہے، اب جس کا خامند ماڑا ہے وہ عورت بھی اسی کہ مجھے 50,000 کا موبائل ہے، جبکہ آپ کا 2,000 کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا موبائل کے ساتھ. ہمارے جو رواج ہے نا، ہمارے جو زندگی کے جو معاملات ہے اس میں کمی ہے. اچھا ناظرین معذرت کے ساتھ میں تو کہوں گا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 50,000 کا اگر خامد کے پاس موبائل ہے تو عورت تو وہ برداشت نہیں کرتی، مطلب کہ مجھے بھی 50 والا چاہیے. تو وہ ایک عورت اور دوسری عورت میں آپس میں انصاف کے لیے وہ 30 والا موبائل یا دونوں عورتوں کو لے کے دے. وہ تو خامد کے ساتھ میرے خیال سے 50 والا موبائل اگر اس کے پاس ہو وہ کہیں کہ مجھے 50 نہیں 60 والا چاہیے، میموری زیادہ والا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ ایسا کمپٹیشن تو بھی ظاہری بات ہے، یہ دنیا داری ہے اور چلتا ہے. جی ناظرین، نہیں ہم نے دیکھیں چلانے کی بات نہیں، ہم نے جو شریعت کی بات ہے ہم نے وہ کرنی ہے. ایک دو چیزیں، ایک شریعت ہے اور ہمارا جو معاشرہ جو ماحول چل رہا ہے اس کو دونوں کو چیزیں سامنے رکھتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے فیصلہ کرنا ہے. جی دیکھیں، اب موبائل رکھنا نہ رکھنا یہ تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے نا. شریعت اسلامیہ نے تو آپ کو کسی ایسے کام کے لیے اور فضول خرچی کے لیے ویسے ہی منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو شریعت اسلامیہ تو اس کا انکار کرتی ہے اور اس میں ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کو جس آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب اس کا نکاح وہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، 1 بھی 2 بھی 3 بھی کرنا چاہتا ہے، آیا وہ اس ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے کہ یار میرے پاس میں یہ جو یعنی کہ ایک کے پاس 50 والا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس 50 والا وہ مانگے گی وہ اسی وجہ سے، تو وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں نا. ٹھیک ہے، ہم نے تو وہی بات آگے سامنے رکھنی ہے، کرنی ہے جو دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے. ٹھیک ہے، کرسب اس میں خامد بھی اس میں تھوڑی سی لچک دکھائے نا.
کوئی ضروری تو نہیں ہے ساری لچکیں عورتیں ہی دکھائیں. تحفہ دینا چاہیے, چاہے وہ موبائل ہو یا چھوٹا سا گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو, بیوی کو دینا چاہیے. نہیں وہ تحفہ آ گیا موبائل 50 والا, وہ 50 والا جو موبائل ہے یہ بھی تحفہ تھا, نہیں مرد حضرات لے کر دیتے ہیں, یہ خیرات میں تھوڑی دیا جاتا ہے. ناظرین قاری عبد المتین شاہین صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ اس انٹرویو کو دیکھ کے ان کی گھر والی ہماری بھابھی جو ہے وہ انشاءاللہ ان سے موبائل 50 والے کی ڈیمانڈ کر دیں گی, مجھے امید ہے. ناظرین یہ موبائل کے میرے خیال سے اس وقت مقابلہ جا چل رہا ہے. ناظرین لاسٹ کویسچن تھا, وہ اس کویسچن کا جواب ابھی تک نہیں آیا. شادی شدہ عورت اپنے خاوند کو کیسے خوش رکھ سکتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے اس چیز کو کہ مرد جب گھر آتا ہے تو عورت کو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرنا چاہیے. وہ اپنے دن بھر کے کاموں کی ایک لسٹ تیار کر لے, شیڈیول بنائے کہ میں نے اپنے یہ سارے کام اس وقت سے پہلے ختم کرنے, اور عورتیں کر بھی سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے گھرداری کے. ٹھیک ہے, میں ایسی عورت کی بات کر رہی ہوں. یا پھر دوسری عورت جو کہ جاب وغیرہ کرتی ہے, ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے مینجمنٹ کر سکتی ہے. تو اپنے شوہر حضرات کا آپ بالکل ایسے تیار ہو کر استقبال کریں جیسے آپ شادی بیاہ میں جاتے وقت خوب تیار ہوتی ہیں, جو کہ کسی اور نے تو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہوتا ہے, تو وہی جو محنت ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے خود پر کریں تاکہ اس کو کوئی اور عورت اچھی ہی نہ لگے. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے مرد حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اگر مرد 2 شادیاں نہیں کریں گے تو عورتیں یہاں پر بوڑھی ہو جائیں گی والدین کے گھر میں بیٹھی بیٹھی. تو میں ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مقدر لکھا ہوا, اس کے نصیب میں کس انسان نے آنا ہے یہ سارا کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل بالکل. ناظرین جی نسخہ بتا دیں. عام طور پر نا ہماری جو بہنیں ہیں, عورتیں ہیں, یہ تو عام نے سرسری یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ یعنی عورت اپنے خاوند کو کیسے خوش کرنا ہے. کوئی خاص نسخہ جو یعنی کہ بتا دیں کہ یعنی کہ یہ تو عام سب کو پتہ ہے نا کہ سنبھال سنور کے رہنا ہے. کوئی خاص چیز بتائیں تاکہ جو ہماری بہنیں جو مائیں ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے. شوہر کی ہاں میں ہاں ملانی ہے, بس اتنا سا آپ کام کر لیں. یقین کریں آپ کے گھرانے جو ہیں وہ آئیڈیل ہوں گے, ان کی ہاں میں ہاں ملا لیں. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ایسی کوئی بات نہ ہو. میں ایک ایسی عورت کو بھی جانتی ہوں, میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, ہو سکتا ہے وہ بھی اس انٹرویو کو دیکھ رہی ہوں, ان کے پاس دین کا علم ہے, لیکن وہ آئی برو اس لیے بنوا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی اس میں خوشی ہے. بڑی ساری عورتوں کو یہ بہت بڑی قسم کی غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ شوہر کے لیے ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی کو مول لیا جا سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا, اس میں وہ گناہ گار مرد ہو رہا ہے؟ مرد اور عورت دونوں ہیں. دونوں ہیں, مطلب عورت وہ نہ مانے بات, عورت نہ مانے, کیونکہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نزاکت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر سکتی ہے. جی اچھا دیکھیں صاحب, میرے آخری یعنی کہ ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے نا اس کا میں خلاصہ آپ کو یعنی کہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سارا ٹاپک جو ہے نا وہ اس حوالے سے تھا کہ عورتیں یعنی کہ دکھی ہیں. ٹھیک ہے, دکھ بہت زیادہ ہے. تو اس کا حل پتہ کیا ہے؟ آسان سا حل یہ ہے, اگر ہر عورت, ہر میری بہن, ہر میری ماں, ٹھیک ہے, جو بھی اس بات کو انٹرویو کو سن رہے ہیں, وہ یہ چاہتی ہے اس کے گھر میں سکون ہو جائے, اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. ٹھیک ہے, اس کا بہترین اور آسان حل یہ, میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاؤں گا, صرف آسان سا آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ ہر میری ماں بہن جو وہ اپنی خامد کی نفسیات کو دیکھے کہ میرا خامد جو ہے وہ کیا مجھ سے خواہش رکھتا ہے, وہ میرا خامد جو ہے مجھ سے کیا ڈیمانڈ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, میرا خامد جو ہے اس کی کیا خواہشات ہیں, اس کے جذبات کیا ہیں, اس کی یہ ساری چیزیں جب عورت جو اپنے خامد کو سمجھے, مکمل طور پر سمجھ لے گی, تو میرے خیال سے اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگا, جھگڑا نہیں ہوگا, سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ خوش بھی ہوں گے, اور آپ کی دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. جی بالکل. اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے پیرنٹس کو جب چھوڑ کر آتی ہیں, جو کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ کسی انسان کے لیے آپ اپنے والدین کو چھوڑ آتی ہیں,
تو یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے، اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھنا اور اس کے لیے کوئی چھوٹی موٹی سی قربانی دے دینا، یہ تو بہت ہی آسان سا کام ہے اپنے والدین کو چھوڑ دینے سے بھی زیادہ. لڑائی جی. لڑائی یہاں سے تو شروع ہوتی ہے نا. کمپرومائز ہاں. میرے خیال میں کمپرومائز جو بالکل. ہے وہ دونوں جانب سے ہونا بالکل چاہیے. بالکل. صرف عورت کو قربانیوں کا بکرا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہی بالکل. قربانی دے گی، بالکل. مرد بھی مرد کچھ کو بھی compromise بکرا بننا کرے. چاہیے. جی جی بالکل. اس سے بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی تھوڑی قربانی دے، عورت بھی، تو اس طرح کمپرومائز سے گھر بہت اچھے سے چلتا ہے. جی تو ناظرین، سارہ شریم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین 98% لوگوں نے خواتین نے ہمارے انٹرویو کو ناپسند جو ہے وہ سوال شادیوں والے سوال پہ کیا گیا. ہم سارہ شریم صاحبہ سے صرف آخری سوال کریں گے. وہ سوال بھی یہ ہے کہ سارہ صاحبہ اس وقت جو آپ معاشرے میں دیکھ رہی ہیں، ایم ایس اسلامک موویز چینل جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اس وقت معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جیسے کہ میں پہلے بھی اس بارے میں بتا چکی ہوں کہ اس دور کے اندر ایک صحیح پوائنٹ آف ویو کو لے کر چلنا بڑا مشکل ہے. فتنوں والا دور ہے، یہ سب جانتے ہیں. ایک صحیح بات کو اور ان سنتوں کو جو کہ مردہ ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ اس چینل کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں بہت بھلائی کا کام کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں صلہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اپنے اس کام کو ہمیشہ ایسے ہی جاری رکھیے گا. اور اس پروگرام کے آخر میں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں عورت ہوں اور عورتوں کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتی ہوں، کہ اگر آپ کے شوہر نے شادی کر لی ہے تو میری ان بہنوں کے لیے ریکویسٹ ہے جو اپنی بہن کو پھر اپنے شوہر سے اس وجہ سے رضامندی کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ پہلی یا دوسری اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں کہ طلاق دیں گے تو پھر وہ ان سے راضی ہوں گی. تو میں اس پروگرام کے ذریعے ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں ایسا ہرگز نہ کریں. آپ عورت ہیں اور ایک عورت کی دشمن عورت بن بیٹھی ہے، یہ سماج میں اس وقت چل رہا ہے. لیکن آپ اس سوچ کو تھوڑا غلط ثابت کریں کہ ایک عورت ہی ایک عورت کے درد کو سمجھ سکتی ہے. اگر آپ کے شوہر نے شادی کر لی ہے تو اس میں آنے والی کا قصور نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ لا یحل لامرأۃ تسأل طلاق اختها، کہ کوئی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن یعنی سوتن کے لیے طلاق کا اپنے شوہر سے سوال کرے. اس انٹرویو کے لیے جو میں نے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کیا، اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کی اجازت دی، تو وہ اسی حدیث مبارکہ کی وجہ سے دی تھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی کہ عورت کیوں طلاق دلواتی ہے، لی تستفرغ صحفتہا، کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا حصہ بھی مجھے مل جائے، اس کی اٹینشن جو شوہر دوسری کو دے رہا وہ بھی مجھے مل جائے، یعنی ایک مکمل کا مکمل مجھے مل جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اس سے اگلی لائن میں بتاتی ہوں آپ کو. جیسے میں نے اس کو پڑھا مجھے بہت زیادہ سکون ملا، اور جیسے آپ بھی اس کو سنیں گے اور اپنے اندر ایک اطمینان محسوس کریں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ چاہو کہ جو اس کا ہے وہ بھی مجھے مل جائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہی دینا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا. فَإِنَّهَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے وہی ہوگا جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. تو یہاں پر جیسے میں نے اس حدیث کو پڑھا تو الحمدللہ جتنی بھی میری الجھنیں تھیں وہ ساری سلجھ گئیں، اور اس انٹرویو کے لیے بھی میں مینٹلی طور پر تیار ہوئی. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت اور توفیق دی کہ میں نے اپنا ضرب بڑا کیا اور اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کی اجازت دی کہ اگر وہ جب بھی لائف میں اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیں تو وہ میری بہن کی صورت میں ہی کسی عورت کو لائیے گا. اسپیشلی مردوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ شادی کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی عورت کو گھر میں لائیں جو آپ کی پہلی عورت کو بھی برداشت کرے، آپ کے گھر کا سکون خراب نہ کرے، اور یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ پہلی والی کو طلاق دے تو تبھی میں اس کے لیے نکاح کے لیے راضی ہوں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کے مسائل کو جاننے والے تھے، انہوں نے نافذ کر دیا یہ فرمان کہ اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا حصہ بھی مجھے مل جائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی عطا کرے گا جو کہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. جیسے ہی میں نے پھر ان کو شادی کی اجازت دی تو ماشاءاللہ سے وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ جا سکتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جا کے
اور ان کے ساتھ پروگرام کر سکیں. جی بالکل. ناظرین سارہ شرائم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین قاری عبدالمتین شاہین بھی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپس میں بحث و تکرار بھی ہوئی اور اس بحث و تکرار کا مزہ بھی آیا. مطلب کہ ایک سوالات جو الجھے ہوں ان کو سلجھانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ یہاں پہ الجھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. مطلب الجھا کوئی بھی سوال نہیں. الحمدللہ 98% خواتین کو میرے خیال سے ناپسند انٹرویو کو پسند کرنے کے لیے سارہ شرائم صاحبہ نے جو باتیں بتائیں آپ ان پہ عمل کریں, ہمارے اوپر تنقید نہ کریں. آپ کی مہربانی. ہم تو مردوں کو خوش کرتے کرتے عورتوں کو اپنے خلاف کر بیٹھے. ناظرین آپ کو انشاءاللہ آج کی گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گی. ناظرین سارہ شرائم صاحبہ بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش ہیں. مطلب کہ ان کا اپنا بھی یوٹیوب کے اوپر چینل موجود ہے. سارہ شرائم صاحبہ تقریباً سارہ شرائم میرے خیال سے لکھیں. ہاں جی, سارہ شرائم بھی سرچ کر لیں, کافی ہے. جی انشاءاللہ. ناظرین آپ کو ان کا چینل سرفہرست نظر آ جائے گا. آپ انشاءاللہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں ویڈیو کو, اور انشاءاللہ آپ کو آئے دن اسلام کی جو معلومات ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے MS اسلامک مووی چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.